मनवा तो पंछी भया, भय से बाहर जाए, जो जैसी संगत करे तो तैसा फल पाए। जहाँ इत्र खींचता है जा वहाँ गए, तो आओगे एक दिन कपड़े बसा के। जहाँ आग जलती है जाओ वहाँ गए, तो आओगे एक दिन कपड़े जला के। ये माना के कपड़े बचाते रहे तुम, ये माना के कपड़े बचाते रहे तुम, मगर आग की सीख खाते रहे तुम, मगर आग की सीख खाते रहे तुम। जनवरी नया साल शुरू होने वाला है और उससे कुछ घंटा पहले हम लोग 2024 में हैं और कुछ घंटे के बाद 2025 में दाखिल हो जाएंगे। हमको अगर अगला साल कामयाब कराना है तो जायज़ा लेना है। जायज़ा कैसे लेंगे? जश्न को छोड़ना होगा। जश्न को जब तक नहीं छोड़ेंगे 2025 अच्छा नहीं जाएगा। जायज़ा कैसे लेना है, जश्न क्या है, इन सब को सामने रखते हुए मेरा सवाल शुरू हो रहा है। आप लोग यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आदमी अच्छा हो या बुरा हो सबके साथ बैठ जाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर यही देखना था कि कहाँ हैं आप लोग, मरघट्टी में हैं कि मरगया में। खैर ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। 3 सवाल से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। रुस्तम 3 लाख फौज लेकर के मुसलमानों से मुकाबला करता है और 30,000 मुसलमानों ने रुस्तम की 3 लाख फौज को शिकस्त दे दिया। रुस्तम ने अपने मंत्रियों से पूछा कि मुसलमान की तादाद थोड़ी, हमारी तादाद ज़्यादा, मुसलमानों ने हमको शिकस्त कैसे दिया? उनके मंत्रियों ने क्या जवाब दिया है, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, ईसाई पादरी ने कहा मुसलमान नौजवानों को तोप से तबाह करने की ज़रूरत नहीं है, तोप से ज़्यादा ये 3 चीज़ों से तबाह हो जाएंगे। पहली और दूसरी आखिरी चीज़ क्या है, ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, हमारा जवान नए साल के मौके से हर रिकॉर्ड को तोड़ देता है और मुहर्रम के मातम के हवाले से दारू के हर रिकॉर्ड को तोड़ देता है। हमारा जवान दारू पी करके चखना लेकर के नया साल मनाता है, हर रिकॉर्ड को तोड़ देता है, पुराना रिकॉर्ड तोड़ देता है। दारू हमारा जवान मुसलमान हो करके, जबकि उसका एक एक कतरा हराम है, क्यों पीता है? 3 वजह से पीता है। वो पहली और दूसरी आखिरी वजह क्या है, ये मेरा आखिरी सवाल है। बहुत खूबसूरत जलसा है आपका, अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। रुस्तम ने जब पूछा कि 30,000 मुसलमानों ने हमारी 3 लाख फौज को शिकस्त कैसे दे दिया, तो उनके मंत्रियों ने 2 जवाब दिया कि मुसलमान नौजवान जो फौज में हैं वो दारू नहीं पीते, जिना नहीं करते, वो शराब और शबाब से दूर हैं, और तुम्हारे नौजवान दारू में डूबे हुए हैं, जिना में नापाक हैं, इसलिए इनको तुम्हारे नौजवान शिकस्त नहीं दे सकते। 3 करोड़ की तादाद में भी होते फिर भी मुसलमानों को तुम शिकस्त नहीं दे सकते। पादरी ईसाई ने कहा कि मुसलमान नौजवानों को तोप से मारने की जरूरत नहीं है, तोप से भी ज्यादा 3 चीजों से ये तबाह हो जाएंगे। तो कहा वो 3 चीजें क्या हैं? कहा इसको जिना में नापाक कर दो, इसको दारू में डुबा दो, इसको गाने में मस्त कर दो। ये तोप से उतने तबाह नहीं होंगे जितने 3 चीजों से तबाह हो जाएंगे। आखिरी सवाल था कि हमारे नौजवान दारू क्यों पीते हैं? 3 वजह से पीते हैं। पहली वजह यह है कि दारू हलक के नीचे जैसे ही आई, सीने से शर्मो हया निकल गई। लोग अच्छा कहें या बुरा कहें कोई परवाह नहीं करता, इसलिए दारू पीता है। दूसरी वजह यह है कि दारू ने सीने को नापाक किया, दिल से खौफे खुदा निकल गया। वो समझता है कि हिसाब किसको देना है और अभी कहां देना है, इसके बाद वो दारू पीता है। तीसरी वजह क्या है? वो समझता है कि टेंशन है, डिप्रेशन है, इससे निकलने के लिए दारू का हल है। दारू तो पी लेता है, जब तक नशा होता है
تب تک ٹینشن نہیں، جیسے ہی نشہ اترتا ہے پھر ٹینشن مسلط، نجات نہیں ہوتی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، جنوری کا جشن ہو چاہے محرم کا ماتم ہو، ہم دارو سے بچیں گے، زنا سے بچیں گے، گانے بجانے سے بچیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جوانی میں پکڑیں گے، بڑھاپے میں چھوڑیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ چلتی امنگیں کہیں سو نہ جائے، یہ چلتی امنگیں، یہ چلتی امنگیں کہیں سو نہ جائیں، صبح یہ شام کہیں کھو نہ جائیں، یہ چلتی امنگیں کہیں کھو نہ جائیں، صبح یہ شام کہیں سو نہ جائیں۔ کوئی صبح لے لے کوئی شام لے لے، جوانی کے سر کو الزام لے لے، جوانی کے سر کو الزام لے لے، نگاہیں ملا اور ایک جام لے لے، جوانی کے سر کو الزام لے لے۔ ایک انسان ہوں میں فرشتہ نہیں، ایک انسان ہوں میں فرشتہ نہیں، جو فرشتہ بنے ان سے رشتہ نہیں۔ کہو اچھا یا خراب میں تو پیتا ہوں، ملے جتنی شراب میں تو پیتا ہوں، ہوش مجھ کو رہے تو ستم گھیر لے، کئی دکھ گھیر لے، کئی غم گھیر لے، سہے کون یہ عذاب میں تو پیتا ہوں، ملے جتنی شراب میں تو پیتا ہوں۔ کوئی اپنا اگر ہو تو روکے مجھے، میں غلط کر رہا ہوں تو ٹوکے مجھے، کسے دینا ہے حساب میں تو پیتا ہوں، ملے جتنی شراب میں تو پیتا ہوں۔ پہلا کھاتا کھل رہا ہے خدا کی مہربانی کے حوالے سے، آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اتنا میرا دل خوش ہوا کہ جب 10 بجے سے پہلے دن میں سورج نظر نہیں آ رہا تھا تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ جلسہ آج پھیکا پڑ جائے گا، سردی اس جلسے کو لے کر کے اڑ جائے گی۔ لیکن جب ظہر کا وقت آیا، سورج نکلا تو سردی نکل گئی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس پنڈال سے باہر تو سردی ہے، اس پنڈال کے اندر ایمان کی گرمی ہے۔ اللہ ایمان کی گرمی کو سلامت رکھے۔ 3 منٹ کا پیغام آپ کی خدمت میں خدا کی مہربانی کے حوالے سے دکھا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ اللہ امیر پر زیادہ مہربان ہے یا غریب پر زیادہ مہربان ہے؟ ایک لائن میں آپ کو جواب دینے کے لیے جا رہا ہوں، امیر سے زیادہ اللہ غریب پر مہربان ہے۔ جب قیامت میں خدا کے سامنے دونوں پہنچیں گے، ایک طرف امیر ہوگا دوسری طرف غریب ہوگا، تو امیر سے پوچھے گا اللہ مال کے بارے میں، تم نے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، مال کے بارے میں پوچھے گا۔ لیکن غریب جو برابر میں کھڑا ہوگا اس سے مال کے بارے میں نہیں پوچھے گا، حال کے بارے میں پوچھے گا، تمہاری خیریت کیا ہے۔ مالدار سے بھی زیادہ ہمارا مالک غریب پر مہربان ہے۔ دوسرے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ ایک آدمی کے گھر میں مصیبت ہے، صبر کرتا ہے، اس ہر آدمی کے گھر میں خوشی ہے، شکر کرتا ہے، دونوں میں افضل کون ہے؟ ایک آدمی مصیبت میں صبر کر رہا، صبر کرنے والا بہتر ہے، بڑھ کر کے ہے، یا راحت میں شکر کرنے والا بڑھ کر کے ہے؟ تو لکھا ہے کہ جو شکر کرتا ہے وہ خدا کی نعمت کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو مصیبت میں صبر کرتا ہے وہ خدا کے ساتھ ہوتا ہے۔ شکر کرنے والے سے بھی بڑھ کر مصیبت پر صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ تیسرے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ ایک آدمی کا ریکارڈ تھا، پوری زندگی میں کبھی نہیں مسکرایا، جب موت کا وقت آیا تو مسکرانے لگا۔ وہ کوئی اور نہیں تھے، مشہور تابعی حسن بصری تھے رحمہ اللہ۔ پوری زندگی میں کبھی نہیں مسکرایا، جب موت کا وقت آیا تو مسکرانے لگے۔ بغل کے آدمی نے پوچھا کہ حضور کیوں مسکراتے ہو؟ کہا آواز سنائی دے رہی ہے۔ کہا کیا آواز ہے؟ کہا فرشتے کی طرف سے آواز ہے کہ اس آدمی کے موت کا وقت چل رہا ہے، اس کے ساتھ سختی کرو، اس کا ایک گناہ باقی رہ گیا ہے۔ جب وہ سختی جھیل لے گا موت کے وقت کی تو وہ گناہ جو نام اعمال میں بھی بچا ہوا ہے وہ بھی معاف ہو جائے گا۔
اس لیے مسکرا رہا ہوں. ایک مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں. جب بھی کوئی آپ کے اوپر احسان کرے، چاہے آپ کا رشتہ دار ہو، چاہے کوئی مالدار ہو، چاہے کوئی بڑا آدمی ہو، چاہے آپ کے ماں باپ ہوں، کبھی بھی آپ کے سر پر احسان کرے تو سب سے پہلے آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. کیوں؟ وہ آدمی جو آپ پر مہربان ہوا ہے، آپ کے اوپر جو آدمی مہربان ہوا ہے، اس کو مہربان کس نے کیا ہے؟ خدا نے کیا ہے. اس لیے پہلے خدا کا شکر ادا کرنا ہے، اس کے بعد دوسرے اس آدمی کا شکر ادا کرنا ہے. ہاتھ اٹھا کر کے بتائیے، مصیبت میں اپنے خدا کو یاد رکھیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اور راحت میں بھول جائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ہم بھی آپ کو بھول کر کے جانے والے. خیر، ماشاءاللہ آپ کو ٹٹول رہا ہوں. ڈس بریک مار کر کے آپ نے دھیان دیا ہے کہ آپ پنڈال میں ہیں، سسرال میں نہیں ہیں. اللہ ہم سب کو اپنی نعمت کے ساتھ اس دنیا میں زندہ رکھے. مصیبت ہو تو اللہ صبر کی توفیق عطا فرمائے. کس کے روکے رکا ہے سویرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا، ایک پل کا ہے مہماں اندھیرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا. رات جتنی بھی سنگین ہوگی، صبح اتنی ہی رنگین ہوگی. رات جتنی بھی سنگین ہوگی، صبح اتنی ہی رنگین ہوگی. غم نہ کر گر ہے بادل گھنیرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا. لب پہ شکوہ نہ لا اشک پی لے، جس طرح بھی ہو کچھ دیر جی لے. لب پہ شکوہ نہ لا اشک پی لے، جس طرح ہو بھی کچھ دیر جی لے. اب اکھڑنے کو ہے غم کا ڈیرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا. یوں ہی دنیا میں آ کر نہ جانا، صرف آنسو بہا کر نہ جانا. مسکراہٹ کا بھی حق ہے تیرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا، ایک پل کا ہے مہماں اندھیرا. چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے جاگ رہے ہیں. میں جب آ رہا تھا تو چھوٹے چھوٹے بچے اس طرح کود رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ عید ہے اور عید کی خوشی ہے. ان بچوں کو عید کا پیغام، عید جیسا پیغام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. آپ کے بچوں کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں، ان بچوں کو علم اور ہنر سے اللہ مالا مال فرمائے، ان کے مستقبل کو روشن فرمائے. دھیان سے سنیے گا، ہر آدمی کے 3 باپ ہیں، ہر آدمی کے 3 باپ ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تینوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ وہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. سب سے پہلا باپ جس سے پیدا ہوا، دوسرا باپ جس کی بیٹی اس کے نکاح میں ہے، تیسرا باپ جس سے اس نے علم حاصل کیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تینوں میں سب سے بہتر باپ وہ ہے جس نے تمہارے بچے کو علم دیا ہے. دوسرے نمونے کو دھیان سے سنیے گا. 3 آدمی کے ساتھ کوئی بڑا نہیں ہو سکتا، 3 آدمی کے سامنے کوئی بھی بڑا نہیں ہو سکتا، چاہے وقت کا عالم ہو، چاہے وقت کا محدث ہو، چاہے وقت کا مفسر ہو، کوئی بھی ہو، 3 آدمی کے سامنے بڑا نہیں ہوتا. سب سے پہلا آدمی جس کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہوتا وہ قاضی ہے. دوسرا آدمی جس کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہوتا ماں باپ. ماں باپ کے آگے بچے کا کتنا ہی رتبہ بڑا ہو جائے، کتنا ہی علم حاصل کر لے، لیکن ماں باپ کے رتبے سے بڑھ کر کے بچے کا رتبہ ہو نہیں سکتا. ماں باپ کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا. اور تیسرا استاذ کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا. بہت بڑا محدث ہے، مکتب کا استاذ ہے، لیکن اس مکتب کے استاذ کا جو رتبہ ہے وقت کے محدث کا نہیں ہے. 3 آدمی کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہوتا. سکندر سے پوچھا گیا کہ تم اپنے باپ کو سامنے بٹھاتے ہو اور تم اپنے استاذ کو بغل کی کرسی میں بٹھاتے ہو، یہ فرق کیوں ہے؟ اس نے ایک جملے میں جواب دیا کہ میرا باپ مجھ کو آسمان سے زمین پر لایا اور میرا استاد مجھ کو زمین سے آسمان پر لے کر کے گیا.
اس لیے اپنے باپ کو برابر کی کرسی میں نہیں، اپنے استاذ کو برابر کی کرسی میں جگہ دے رہا ہوں۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ یہ جو مکتب ہے، چھوٹے چھوٹے مکتب، چھوٹا چھوٹا مکتب جو بستی میں چلتا ہے، اس کو آپ چھوٹا مت سمجھیے۔ اس نے بڑے بڑے ایمان کے محافظ کو پیدا کیا ہے۔ ابلیس پانی کی بوتل لے کر کے راستے میں کھڑا ہو گیا، ایک عابد آ رہا تھا، اس کو روک کر کے پوچھا کہ ایک مسئلے کا جواب دو، اس کے بعد جہاں جانا ہے وہاں چلے جانا۔ یہ جو بوتل ہے، چھوٹی سی بوتل ہے، پانی کی بوتل ہے، اس میں زمین آ سکتی ہے، اس میں آسمان آ سکتا ہے۔ اس عابد کا سر چکرا گیا، مکتب کی اس کو ہوا نہیں لگی تھی، مکتب کا علم نہیں تھا، مدرسے کا علم نہیں تھا، عابد تو تھا۔ ابلیس کے سوال میں اس کا سر چکرا گیا۔ اس نے کہا تم عجیب پاگل آدمی ہو، چھوٹی سی بوتل ہے، اتنا بڑا آسمان ہے، کیسے آ سکتا ہے؟ کہا جاؤ جاؤ میاں، تمہارا تو ایمان ہی سلامت نہیں ہے۔ چلا گیا۔ مکتب سے چھٹی ہو رہی تھی، بچہ سینہ تان کر کے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ ابلیس نے اس کو روک کر کے پوچھا بیٹا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مکتب سے پڑھ کر کے آ رہا ہوں۔ کہا میرے سوال کا جواب دو۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا یہ چھوٹی سی بوتل ہے، اس میں آسمان آ سکتا ہے، زمین آ سکتی ہے۔ اس بچے کا جواب سنیے، میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، ڈاکٹر بعد میں بنائیے، پروفیسر بعد میں بنائیے، پہلے اپنے بچے کو مکتب کی تعلیم دے کر مسلمان بنائیے۔ اس بچے نے کہا کہ حضور تم تو بوتل کی بات کرتے ہو، یہ بوتل تو بہت بڑی چیز ہے، ہم عاجز ہیں، خدا قادر ہے، اگر وہ چاہ لے تو بوتل تو بہت دور کی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، اگر وہ چاہے تو سوئی کے ناکے میں زمین کو بھی پھنسا سکتا ہے، آسمان کو بھی پھنسا سکتا ہے۔ عاجز میں ہوں، قادر وہ ہے، اس سے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ کہا سبحان اللہ، تم کو مکتب کے علم نے بچا لیا، تمہارے ایمان کی حفاظت کر لی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، جو بے وقوف ہوگا وہ مکتب میں آئے گا، جو عقل مند ہوگا وہ اسکول جائے گا۔ ہاتھ اٹھا دیجئے 2-3 آدمی، ہاں اس کے بعد دیکھتے ہیں، ذرا ملاقات کرتے ہیں۔ خیر ووٹر لسٹ میں نام نہیں ہے، انہی لوگوں نے ہاتھ اٹھایا۔ خیر اللہ جزائے خیر دے۔ بیٹے کو لوگ کہتے ہیں آنکھوں کا نور ہے لطف زندگی کا تو دل کا سرور ہے، گھر میں اسی کے دم سے ہے ہر سمت روشنی، نازا ہے اس پہ باپ تو ماں کو غرور ہے، البتہ شرط یہ ہے کہ بیٹا ہو ہونہار، مائل ہے نیکیوں پہ برائی سے دور ہے، لیکن جو ان صفات کا مطلق نہیں پتا اور پھر بھی ہے خوشی تو خوشی کا قصور ہے، اور پھر بھی ہے خوشی تو خوشی کا قصور ہے۔